अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली खान प्रोग्राम कोहिनूर एट 9 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज जुम्मतुल मुबारक का ख़ास दिन, ख़ास मौका, बहुत बड़ा दिन, तमाम दिनों में अफजल दिन जो है जुम्मतुल मुबारक का करार पाया है। और कहा यह जाता है, रिवायात में भी आता है कि जुमे को जो भी हाजत हो आपकी, अगर आप नवाफिल पढ़ें, अदा करें और हाजत के नफिल जो है वो पढ़ें तो आपकी हाजत जो है वो पूरी कर दी जाती है। और जो जुमे के दिन इस दुनिया से रुखसत होते हैं लोग, उनको जो है वो आला मुकाम अता फरमाया जाता है। जुम्मतुल मुबारक की बड़ी फजीलत है और अगर आप जो है वो तहकीक करें और तस्दीक करें तो ये भी बात जो है वो सामने आती है कि क़यामत भी जो आएगी वो जुमे के दिन ही आएगी। तो जुमे के दिन को बहुत अफजल करार दिया गया है। जुम्मतुल मुबारक का ख़ास जुमे का खुतबा जो है वो बहुत अहमियत का हामिल है। इसीलिए आज जुम्मतुल मुबारक के हवाले से हमने मॉर्निंग में आपके लिए एक ऐसी जो है वो नशिस्त का एहतमाम किया है कि हम इस प्रोग्राम को भी जो है वो इसी नेकी के तौर पर जो है वो करें और अल्लाह की बारगाह में जो है वो सुरखरू भी हो सकें, क्योंकि हमारी हमेशा से कोशिश होती है कि हर टॉपिक को डिस्कस किया जा सके। और इस प्रोग्राम में जो है वो तमाम शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो है वो शामिल भी होते हैं। हम उन टॉपिक्स पे बात भी करते हैं। और आज का हमारा जो उन्वान है, मैं टॉपिक नहीं कहूँगी इसको, आज का हमारे जो बात है, जिन शख्सियत पे हमने बात करनी है, हम खाकसार हैं, गुनाहगार हैं, लेकिन सिर्फ अल्लाह की रहमत के तलबगार हैं कि हमने इतनी बड़ी शख्सियत के हवाले से बात करनी है। कोई भी गलती कोताही हो तो उसके लिए जो है वो सबसे पहले मैं जो है वो माजरत कर लेती हूँ, क्योंकि बड़ी शख्सियात की जब बात आती है, बुजुर्गाने दीन की बात आती है, वली अल्लाह की बात आती है, अल्लाह वालों की बात आती है, तो बड़े अदब और एहतराम का जो है वो देखना पड़ता है। ये तमाम मामलात जो है वो कहीं और जाकर जो है वो मिलते हैं। आज बात करेंगे हजूर गौस पाक के हवाले से, बहुत बड़ी शख्सियत 11वीं शरीफ के हवाले से कि इसकी क्या फजीलत है और इस दिन को जो है वो जब न्यास दी जाती है और ये विलादत गौस पाक है, तो जिस तरह से जो है हज़रत शेख अब्दुल कादर जिलानी के हवाले से बात होती है, तो हम जब कहते हैं कि गौसुल आज़म दस्तगीर, तो गौस का मतलब क्या है? गौसियत बुजुर्गी का एक ख़ास दर्जा है और ये वो दर्जा है कि जो किसी बुजुर्ग को बड़ी शख्सियत को अता किया जाता है। और गौस का मतलब है मददगार, गरीबों का के काम आने वाला, गरीबों की सुनने वाला, बेकसों का वाली। जिस तरह गौसुल आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से जो है वो बहुत से वाक़यात हैं कि उनमें किस तरह वो गरीबों के साथ जो है वो रहते थे। प्यार मोहब्बत के तकाज़े, मोहब्बत का असल लफ्ज़ अगर किसी शख्सियत ने हमें सिखाया तो वो हमें गौसुल आज़म दस्तगीर से जो है वो सीखने को मिला। आज इसी पर बात होगी। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं, जिनमें अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद आसिफ मुस्तफ़ाई साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं जो इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहती हूँ आपको। जी शुक्रिया जी। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं नात ख्वां हैं, बहुत अच्छी जो है वो खूबसूरत आवाज़, साहबजादा कारी अहमद हसन नक्शबंदी साहब। अस्सलाम वालेकुम, आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और हमारे साथ मौलाना साहब मोहम्मद आसिफ मुस्तफ़ाई साहब जो है वो यहाँ तशरीफ़ फरमा है। इतनी खूबसूरत हस्ती का जो है वो जिक्र है, आपसे मैं जो है वो गुजारिश करूँगी कि सबसे पहले तो हमें हजूर गौसुल आज़म की विलादत कैसे हुई, इस हवाले से जो है वो बताइए। अल्लाह के बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, वो दरिया किनारे चल रहे थे कि दरिया के लहरों के ऊपर एक सेब को तैरते हुए देखा। सेब को पकड़ करके खा लिया। जब खा लिया तो सोचा ये तो मेरी मिल्क नहीं था, मैंने बगैर इजाजत सेब तनावल फरमा लिया, तो वापस उसी रास्ते की जानब चल पड़े जिधर से वो सेब आ रहा था। एक मुकाम पे पहुंचे जहां सेबों का बाग था और एक टहनी जो है वो दरिया के अंदर झुकी हुई थी। समझ गए कि ये सेब इस टहनी से टूट करके इस दरिया में गिरा होगा। क्या किया कि बाग के मालिक के पास गए और जाकर के कहने लगे कि मैंने बगैर आपकी इजाजत के आपका एक सेब खा लिया, क्या मुझे इसकी मुआफी मिल सकती है? वाह। अब जो साहिबे बाग थे वो भी अल्लाह के वली थे, नाम सैयदना अब्दुल्ला था, माशाअल्लाह। वली शनासम वली, फारसी का मकूला वली वली को पहचान जाता है। अब अल्लाह के वली ने वली को पहचाना और कहा कि मुआफी ऐसे नहीं मिलेगी। कहा कैसे? कहा 12 साल तक मेरे बाग को पानी देना पड़ेगा। अब कहा फिर मुआफी मिल जाएगी? कहा पहले 12 साल पानी दो, अगली बात बाद में होगी। अब क्या हुआ? 12 साल तक आप सैयदना अबू साले जंगी रहमतुल्लाह ताला अलैह
बाग को पानी देते रहे। एक दिन सैयदना अब्दुल्ला समोई रहमतुल्लाह ताला अलैह के यहाँ मेहमान आए जी। तो कहा जाओ इनकी ज़ियाफत के लिए सेब तोड़ के लाओ। सही। जब सेब तोड़ के लाए सैयदना अबू साले जंगी तो सेब कच्चे थे। कहा इतनी देर हो गई सेब के बाग में रहते हुए क्या पता नहीं चला कच्चा सेब कौन सा होता है पक्का कौन सा होता है। सुभान अल्लाह। कहा हजरत एक सेब की खातर 12 साल पानी दे रहा हूँ। रब्बे काबा की कसम मैंने कभी आंख उठा के सेबों की तरफ नहीं देखा। सुभान अल्लाह। मैंने कभी आंख उठा के सेबों की तरफ नहीं देखा। ये अल्लाह के वली की शान है। क्या हुआ 12 साल गुजरे तो कहा हजरत अब मुझे इजाजत। कहा नहीं मेरी बेटी से शादी करना पड़ेगी। कहा ठीक। कहा पहली बात सुन लो वो आंखों से देख नहीं सकती शादी कर लोगे। कहा कबूल है। कहा दूसरा पांव से चल नहीं सकती। कहा शादी कर लोगे। कहा मुआफी मिल जाएगी ना। कहा हाँ मिल जाएगी। कहा कबूल है। कहा वो हाथों से पकड़ नहीं सकती कर लोगे शादी। कहा कबूल है। कहा वो कानों से सुन भी नहीं सकती। अल्लाह अकबर। अलगर्ज जब निकाह हो गया सैयदना अबू साले जंगी कमरा या रूसी में दाखिल हुए तो वहां एक खूबसूरत लड़की तशरीफ फरमा थी। बाग के वापस आ गए। कहा हजरत मैं गलती के साथ किसी और कमरे में चला गया वहां तो एक बड़ी खूबसूरत लड़की बैठी हुई है। कहा वही तेरी बीवी लगती है। कहा आपने कहा था वो आंखों से देख नहीं सकती। कहा मेरी बेटी ने आज तक गैर महरम का चेहरा नहीं देखा। सुभान अल्लाह, सुभान कहा आपने कहा था वो कानों से सुन नहीं सकती। कहा आज तक किसी गैर महरम की आवाज मेरी बेटी के कानों में नहीं पड़ी। कहा आपने तो फरमाया था वो पांव से चल नहीं सकती। वो तो ठीक है। कहा आज तक मेरी बेटी ने मेरे घर की तहलीज को पार नहीं किया। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। कहा आपने कहा था पकड़ नहीं सकती। कहा आज तक मेरी बेटी का हाथ कभी गैर महरम की तरफ नहीं बढ़ा। जब बाप एक सेब की खातर 12 साल नौकरी करे जब माँ इतनी नेक हो तो उनके बतन से जो बेटा पैदा होता है उसे लोग अब्दुल कादर जिलानी कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान जब अल्लाह। माँ इतनी नेक थी जब वालिदैन नेक होंगे तो औलाद भी यकीनन नेक होती है। हजूर गौसे समदानी कुतबे रब्बानी शाहबाज लामकानी आप ऐसे वालिदैन की औलाद हैं कि बाप भी नेक था माँ भी नेक। तो आपकी करामात तो देखिए कि जो है वो पूरी दुनिया आज तक आपसे जो है वो फैज हासिल कर रही है। आज भी जो लोग 11वीं की नियाज दिलाते हैं सारी जिंदगी उनके कभी जो है वो घर में रिस्क की तंगी नहीं आती है। जिनको याद रहता है जो मानने वाले हैं वो इस चीज को मानते हैं और इस चीज की आजमाई हुई बात है कि जो बेकसों के गरीबों के वाली हैं कि जिनके बारे में जो है वो ये बयान कर दिया गया है कि वो गौसुल आजम दस्तगीर हैं, बांटने वाले हैं, मददगार हैं, लोगों की जो है वो मदद करने वाले हैं। तो फिर आगे जो है वो इतनी बड़ी शख्सियत, इतने बड़े मामलात। अच्छा अल्लामा साहब एक और सवाल जो इसी से मिलता जुलता है, ये बताइएगा क्या हजूर गौसुल आजम दस्तगीर अताए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं? जी बेशक। आपका शजराए नसब 11 पुश्तों के बाद आका जाने रहमत से जा मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आपका अताए रसूल होने का मज़हर ये है कि आप जब अलूम इस्लामिया से फारग हुए तो आप नमाज ज़ोहर पढ़ाने से पहले तशरीफ फरमा थे कि मुस्तफ़ा करीम का दीदार नसीब हुआ। सुभान अल्लाह। मेरे आका इरशाद फरमाया मेरे बेटे आप वाज क्यों नहीं फरमाते? अर्ज की नाना जान जब वाज करने लगता हूँ तो मेरी जुबान साथ नहीं देती। मेरे और आपके आका मौला ने अपने लुआबे दान के 7 छींटे गौसे आजम के मुंह में डाले। सुभान अल्लाह। और फरमाए बेटा अब वाज करना। आपने नमाज जोहर पढ़ाई। नमाज जोहर पढ़ाने के बाद जब आप गुफ्तगू फरमाने लगे तो जिस्म पे कपकपी तारी हो गई और मुश्किल कुशा सैयदना अली हैदर कर्रार रजी अल्लाह तआला अन्हु का दीदार नसीब हुआ। सुभान अल्लाह। फरमाया बेटा गुफ्तगू क्यों नहीं कर रहे? अर्ज की बाबा जान जिस्म पे कपकपी तारी हो गई तो आपने 6 छींटे अपने लुआब के हजूर गौसे आजम के मुंह में डाले। कहा हजूर नाना जान ने 7 डाले आपने 6। फरमाया बेटा इसी का नाम अदब है। सुभान अल्लाह। इसी का नाम अदब है कि मेरे आका ने 7 छींटे मुंह में डाले थे और मैंने 6 छींटे। फिर उसके बाद अताए रसूल का मजहर ऐसा बने
کہ 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا، اور آج ہمیں ساؤنڈ کی ضرورت پڑتی ہے، ہمیں لوگوں تک آواز پہنچانے کے لیے مختلف ذرائع استعمال کرنا پڑتے ہیں، کوئی ساؤنڈ نہیں ہوتا تھا، کوئی سپیکر نہیں۔ آپ کا اعجاز تھا کہ 70 ہزار مجمع میں جس طرح پہلے شخص کو آواز آتی تھی اسی طرح آخری شخص کو آواز آتی تھی، سبحان اللہ۔ اور 70 ہزار کا مجمع، اور معاملہ اثر اتنا تھا کہ آپ کے جو کلام تھا، جو مجمع تھا، اس میں سے خشیت الہی کی وجہ سے 40 لوگوں کے جنازے اٹھا کرتے تھے۔ آپ عطائے رسول کا مظہر ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ تو آپ کا جو لقب محی الدین پڑا، اس کے پیچھے جو ہے وہ کیا تاریخ بتاتی ہے؟ آپ خود فرماتے ہیں ایک مقام پہ، فرماتے میں بغداد شریف کی مسجد کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں مجھے ایک کمزور شخص ملا۔ اچھا۔ اس نے مجھے آواز دے کر کے بلایا، میں نے ادھر ادھر دیکھا تو مجھے ایک کمزور ناتواں شخص پر نظر پڑی۔ میں اس کے پاس گیا تو پوچھا تم کون ہو؟ تو کہنے لگا میں کوئی عام نہیں، آپ کے نانے کا دین ہوں۔ میں آپ کے نانے کا دین ہوں جو کمزور در بدر ٹھوکرے کھا رہا ہوں، اور میری مدد فرمائیے۔ آپ فرماتے ہیں اس نے مجھے محی الدین کہہ کے پکارا۔ پہلی مرتبہ جو محی الدین کہا، مصطفیٰ کریم جان رحمت کے اس دین نے کہا کہ آپ محی الدین ہیں، دین کی مدد فرمانے والے ہیں، محی الدین دین کی مدد فرمانے والے۔ فرماتے ہیں میں نے تحیہ کر لیا۔ جب میں بغداد شریف کی جامعہ مسجد میں پہنچا تو مجھے پہلے کبھی کسی نے محی الدین کہہ کے نہیں پکارا تھا۔ فرماتے ہیں جب میں مسجد میں پہنچا تو ہر طرف سے آواز آ رہی تھی، وہ دیکھو محی الدین آ گیا، وہ دیکھو محی الدین آ گیا ہے۔ فرماتے ہیں اس کے بعد میرا یہ لقب پڑا، اور آپ نے جس طرح مصطفیٰ کریم کے دین کی مدد کی اور جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو پروان چڑھایا، وہ رہتی دنیا تک مثال باقی رہے۔ بالکل بالکل ایسا ہی ہے۔ آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں صاحبزادہ قاری احمد حسن نقشبندی صاحب۔ حضور غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جو ہے وہ بات ہو رہی ہے، تو میں آپ سے گزارش کروں گی کہ انہی کی نسبت سے اگر آپ جو ہے وہ کلام یا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنا چاہیں تو۔ حال دل کی اس کو سنائیں، سبحان اللہ، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کی اس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، غم کیوں میرے پاس آئے، آپ کے ہوتے ہوئے غم کیوں میرے پاس آئے، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے۔ اور شاعر اپنی محبت پیش کرتا ہے اور کہتا ہے، اپنا جینا اپنا مرنا
اب اسی چوکھٹ پہ ہے اپنا جینا اپنا مرنا، اب اسی چوکھٹ پہ ہے، ہم کہاں سرکار جائیں، سبحان اللہ، آپ کے ہوتے ہوئے ہم کہاں سرکار جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم، آپ سے کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم، آپ سے کیوں انہیں میں دوں سزائیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں انہیں میں دوں سزائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آقا کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کون ہے الطاف اپنا حال دل کس سے کہے، کون ہے الطاف اپنا حال دل کس سے کہے، زخمی دل کس کو دکھائیں، آپ کے ہوتے ہوئے زخمی دل کس کو دکھائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا، اور جب بھی یہ کلام میں سنتی ہوں تو کوئی بھی چاہنے والا، ہم سب جو ہیں وہ نبی کے چاہنے والے ہیں تو روح تازہ ہو جاتی ہے، اور سچی بات ہے کہ کہاں جائیں، کس کے در پہ جائیں، کس کو سنائیں، کون سنے گا؟ سب جو اس وقت ہم وبا کا شکار ہیں، ہم جو بیمار ہیں، ہمارے پاس جو ہم کسی سے جو ہے فریاد نہیں کر سکتے، تو ہم نے اپنے آقا کو ہی سنانا ہے، اور ان کی امت ہے تو اللہ بھی کہتا ہے کہ میں کیوں دوں انہیں سزائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ اس میں جو چند اشعار انہوں نے لکھے ہیں وہ بڑے قابل غور ہیں، بہت، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اپنے دل کا حال آخر ہم کس کے ساتھ بیان کریں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محبت ہے وہ صرف یہی دنیا میں ہی کام آنے والی نہیں ہے، بالکل، جب تمام رشتے ہمیں چھوڑ جائیں گے، جب ہماری بہنیں ہمیں چھوڑ جائیں گی، ہمارے بھائی چھوڑ جائیں گے، ہمارے عزیز و اقارب چھوڑ جائیں گے، یہاں تک کہ قبر میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام آنا ہے، اور قیامت والے دن بھی انہوں نے ہی ہماری بخشش کا ذریعہ بالکل شفاعت کرنی ہے۔ اور دوسرا اس میں جو شاعر نے لکھا کہ کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم، آپ سے، سبحان اللہ، کہ کیوں انہیں میں دوں سزائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ تو ایسے ہی حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ قیامت والے دن کہ ابا جان میں اگر آپ سے ملنا چاہوں قیامت والے دن تو میں کہاں ملوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ ایسا کرنا کہ پلسرات پہ آ جانا تو وہاں میں ملوں گا۔ فرمایا وہاں کیا کرتے ہوں گے؟ فرمایا وہاں میں اپنی جو امت ہے اس کو کنارے لگاتا ہوں گا، پلسرات گزارتا ہوں گا۔ فرمایا اگر وہاں بھی نہ ہوئے، فرمایا پھر آب کوثر پہ آ جانا، سبحان اللہ، وہاں میں ان کو پانی پلاؤں گا اپنے حوض کوثر سے، جام بھر بھر کے اپنے امتیوں کو پلاؤں گا۔ پھر فرمانے لگے کہ اگر آپ وہاں بھی نہ ملے، فرمایا اگر میں کہیں نہ ملا تو مجھے تم دوزخ کے دروازے پہ ڈھونڈ لینا، وہاں سے اپنے ایک ایک امتی کو پکڑ کے باہر نکالنا۔ اس لیے وہ شاعر نے کہا کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم، آپ سے
کیوں انہیں محدود سزائیں آپ کے ہوتے ہوئے؟ تو اللہ کریم ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت کلام ہے، جب سنتے ہیں روح تازہ ہو جاتی ہے، اور آپ کا ایک رشتہ جو آلریڈی اتنا مضبوط ہے مزید جو ہے وہ یقین پختہ ہو جاتا ہے انسان کا. اور اسی طرح سے جب جس کو اپنا مرنا یاد ہے، جس شخص کو یہ پتا ہے کہ اگلا لمحہ آج کی وبا کے دور میں، علامہ صاحب آپ اس چیز کو بہتر طور پر جو ہے وہ بتا سکتے ہیں کہ اس طرح کی وبائیں کچھ صدیوں پہلے بھی آیا کرتی تھی، اور بڑے بڑے بزرگان دین کے بھی دور میں جو ہے وہ اس طرح سے وباؤں کا سامنا کرنا پڑا. تو اس وقت جو ان کا طریقہ عمل ہوتا تھا، جو وہ لوگوں کو جو ہے وہ گائیڈ لائن دیتے تھے، وہ کیا تھی؟ اس حوالے سے بھی تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا، کیونکہ ہم حضور غوث پاک کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو ان کے دور کی بھی بات کر رہے ہیں، ہم اولیاء اللہ کی، ولی اللہ کی بات کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے ہمیں ضرور بتائیے. گزارش یہ ہے، یہ جو وبائیں ہیں یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب ہوتا ہے یا آزمائش ہوتی ہے. صحیح. کسی نے پوچھا تھا کہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ آنے والی وبا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے یا آزمائش ہے؟ صحیح. تو کسی اللہ والے نے بول کر کے کہا تھا کہ اگر یہ بیماری، یہ وبا آپ کو اللہ سے دور کر دے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے، اور اگر یہ رب کے قریب کر دے تو سمجھ لے رب تو آپ کے اوپر آزمائش ڈال رہا ہے. صحیح. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس آزمائش میں اولیاء اللہ کا صدقہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. بالکل، آمین ثم آمین. اسی کے ساتھ کیونکہ ہم حضور غوث پاک کے حوالے سے جو ہے وہ بات کر رہے ہیں، ان کا پورا اپنا ایک علمی مقام ہے. جی بے شک. اور حضور غوث پاک کے حوالے سے جو ان کے علمی مقام کے حوالے سے جو مختلف ہمیں جو ہے وہ تاریخ ملتی ہے، اس حوالے سے میں چاہوں گی کہ آپ اس پہ روشنی ڈالیں. گزارش یہ ہے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ درجہ غوثیت پہ کیسے فائز ہوئے؟ سبحان اللہ. آپ کیسے غوث بنے، غوثیت پہ کیسے جو ہے درجہ غوثیت پہ پہنچے؟ تو آپ نے فرمایا میں علم پڑھتا رہا، علم پڑھتا رہا، علم پڑھ کے میں درجہ غوثیت پہ فائز ہو گیا. سبحان اللہ. فرمایا میں درجہ غوثیت پہ علم کی وجہ سے. ابن جوزی بہت بڑے نکات گزرے ہیں، ان کی عادت تھی کہ ہر بات پر نکتہ چینی کیا کرتے تھے. آپ کا بیٹا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محبین میں شامل تھا. اپنے والد گرامی ابن جوزی بہت بڑا نام، ابن جوزی کو اکثر کہا کرتے تھے کہ کبھی ان کی مجلس میں جا کر کے دیکھیں کہ حضور غوث اعظم کا علمی مقام کیا ہے. ایک مرتبہ بیٹے کے قائل کرنے پر ابن جوزی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں جا کر کے بیٹھ گئے. پیچھے جگہ ملی، وہی تشریف فرما ہوئے. آپ نے ایک آیت کریمہ تلاوت فرمائی. جب اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان فرمائی تو ابن جوزی سوچا یہ ترجمہ تفسیر تو مجھ کو بھی آتا ہے، اچھا اس میں علمی مقام والی کون سی بات؟ صحیح. پھر آپ نے ایک اور تفسیر بیان فرمائی اسی آیت کریمہ کی، حتیٰ کہ احمد بھائی تشریف فرمائے 40 تفاسیر ایک آیت کی بیان فرما دی. سبحان اللہ. ایک آیت کریمہ کی 40 تفاسیر بیان فرمائیں. اور ابن جوزی فرماتے ہیں ان میں سے 11 مجھے آتی تھی، باقی میرے سر کے اوپر سے گزر گئی. ابن جوزی جو اتنا بڑا عالم فرماتے ہیں 11 مجھے آتی تھی، باقی میرے سر کے اوپر سے گزر گئی. اور میں نے مان لیا کہ اللہ نے جو علمی مقام غوث اعظم کو عطا فرمایا وہ آپ کا مقصوم ہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک خاص علمی مقام عطا فرما رکھا تھا. آپ کا جو خشیت الہی کا عالم ہے، اس حوالے سے بھی جو ہے وہ ہمیں بتائیے، کیونکہ یہ بہت ہمیں کتابوں میں پڑھنے کو بھی ملتا ہے، بہت ساری جو ہے وہ اس میں ہمیں اس کی جو ہے وہ تفسیر بھی ملتی ہیں، ترجمے بھی ملتے ہیں، بہت سے لوگوں نے ان کے بارے میں لکھا بھی. اس حوالے سے جو ہے وہ بہت سے رائٹرز کا بھی ہمیں جو ہے حوالہ ملتا ہے. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خشیت الہی کا عالم یہ تھا کہ آپ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کو ادا فرمایا ہے. سبحان اللہ. 15 سال تک روزانہ آپ ختم قرآن فرماتے تھے. 15 سال. اور فرض نمازوں کے علاوہ آپ روزانہ 1000 نفل ادا فرمایا کرتے تھے. سبحان اللہ. اس کے باوجود خشیت الہی کا عالم یہ تھا. شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب گلستان سعدی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ طواف کعبہ کر رہے تھے کہ ایک شخص غلاف کعبہ کو تھام کر کے زاروں کی طرح رو رہا تھا. اس کے رونے کی وجہ سے باقی لوگ طواف کو چھوڑ کر کے اس کی طرف متوجہ ہوئے
کہ کتنا بڑا گناہگار شخص ہے جو بارگاہ الہی میں اس طرح گڑ گڑا کے معافی طلب کر رہا ہے. اللہ اکبر. جب ہٹا کر کے دیکھا گیا تو وہ کوئی عام شخص نہیں. پوچھا آپ کون ہیں؟ فرمایا آنا عبد القادر جیلانی. کائنات والے دنیا مجھے ہی عبد القادر جیلانی کہتی ہے. اب مجھے اور آپ کو یہاں سے درس ملتا ہے کہ روزانہ 1000 نفل پڑھنے والے حضور غوث اعظم 15 سال تک روزانہ ختم قرآن فرمانے والے اور 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمانے والے، مگر پھر بھی خشیت عالم الہی کا عالم یہ ہے کہ بارگاہ الہی میں گڑ گڑا کر کے دعا مانگ رہے ہیں. اور خود ایک جگہ پہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہ کیا جائے، کہ اس کی وجہ سے، بے نمازی کی وجہ سے باقی جن احباب کی وہاں پہ قبور ہوں گی ان کو سخت پریشانی کا سامنا ہوتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جو فرض عبادت ہے جس کو جو ہے وہ ہماری فرض عبادات میں شامل کیا گیا ہے، نماز جو پڑھنی ہی ہے، بچے کو 7 سال کی عمر سے جو ہے وہ نماز پڑھنا جو ہے وہ سکھائی جاتی ہے. لیکن ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ ہم آج بھی، ہمارے بچے بھی دیکھ لیں اور ہم بھی ان سب چیزوں کو جو ہے وہ شاید اس طرح فالوورز نہیں ہے جس طرح ہمیں ہونا چاہیے. اور اتنا بڑا آپ کا یہ جملہ کہ آپ نے فرما دیا کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں ہی دفن نہ کیا جائے. اندازہ لگائیے میرے آقا خود فرمائے ایک مسلمان کے لیے کتنی بڑی بات ہے یہ سمجھنے کی. فرمائے بین الکفر والایمان ترک الصلاۃ، کہ مومن اور کافر کے درمیان نماز کا نہ پڑھنا ہے. یعنی کہ آقا جان رحمت ارشاد فرما دیا جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، اور جو نماز نہیں، یہ علماء فرماتے ہیں حدیث محل ترغیب کے لیے ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا گویا وہ کافروں والا کام کرتا ہے. بالکل. اور ولی وہ ہے جو اپنے حال میں فانی ہے، اللہ پاک کے مشاہدے میں وہ باقی ہے، اپنے اوپر اسے پورا اختیار ہے، اس کے جتنے معاملات ہیں وہ اللہ کے سپرد ہیں، اس کا حال بھی، مستقبل بھی، ماضی بھی سب اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور وہی جو ہے وہ اللہ کا ولی ہے. کیونکہ اللہ کا ولی بننا اتنا آسان نہیں ہے. یہ تو علامہ صاحب آپ بہتر جو ہے وہ اسے بتا سکتے ہیں کہ جیسے حضور غوث پاک جو ہے انہیں اتنے بڑی جو ہے وہ فائز ہوئے اتنے بڑے رتبے پر کہ انہیں غوث کا جو ہے وہ درجہ دیا گیا. آج بھی جن لوگوں کا نام جو ہے وہ غوث رکھا جاتا ہے، لوگ عقیدت سے، احترام سے اور حضور غوث پاک کے نام سے جو ہے وہ ان کی بہت عزت کرتے ہیں. تو آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہم بڑے بڑے بزرگان دین کے نام پر نام رکھ لیتے ہیں، ان کے بھی کچھ جو ہے وہ اثرات ہوتے ہیں پرسنالٹیز پر؟ جی، نام کے اثرات مرتے وقت تک باقی رہتے ہیں. جی صحیح. یہی ترغیب دی گئی کہ اچھے نام رکھو. حتیٰ کہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے جس گھر میں محمد یا احمد نامی بچہ ہوگا وہاں پہ کبھی مفلسی نہیں آ سکتا. سبحان اللہ. یہ مصطفیٰ کریم کے نام کی برکت ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. سبحان اللہ. لہٰذا اچھے نام رکھنے چاہیے، اچھے نام کی برکتیں. اور آپ کا نام ہے عبد القادر. عبد القادر. عبد القادر یعنی کہ قادر کا بندہ. آج کچھ لوگوں کو غلطی لگ گئی کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. اگر وہ صرف نام پہ غور کر لینا کہ آپ کے نام کا مطلب کیا ہے. آپ کا نام ہے عبد القادر یعنی کہ قادر کا بندہ ہے. بھیجنے والا قادر ہے، بے شک آنے والا اس کا بندہ ہے. بالکل صحیح. بہت خوبصورت جو ہے وہ آپ نے بات سے جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ بات جوڑی ہے. اور جس طرح حضور غوث پاک کے حوالے سے جو ہے محبت کے حوالے سے بہت سے ایسے واقعات ہیں. اور ایک چور جو ہے اس کا واقعہ بڑا مشہور ہے اس حوالے سے کہ وہ چور جو ہے وہ ان کے گھر میں آ گیا اور وہ اس وقت میرا خیال ہے گھر میں موجود نہیں تھے. تو جب ان کے سامنے جو ہے وہ اس کو پیش کیا گیا تو وہ آنکھوں سے اندھا ہو چکا تھا. جب حضور غوث پاک نے جو ہے وہ ہاتھ رکھے تو دوبارہ سے بینائی واپس آ گئی. وہ کیا چوری کرنے آیا تھا؟ اتنا خزانہ جو ہے وہ لے گیا لوٹ کر کہ جو ہے وہ اس کو وہ نظارے جو ہے وہ نظر آ گئے کہ وہ چور. اب اندازہ لگائیں کہ ہر کوئی جب چور چوری کرنے جاتا ہے تو اس کو یہ سارا فیض نہیں مل جاتا. اور اس سچویشن میں جو ہے اس حالات میں لوگوں کو کبھی کبھی جو ہے وہ ولایت بھی مل جایا کرتی ہے. لیکن یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں
اور اللہ والوں کے دور کے حوالے سے جو ہے وہ یہ بات ہے، حضور غوث پاک کے محبت کے حوالے سے بڑے جو ہے وہ معاملات ملتے ہیں. پھر وہ کاہل انسان کے حوالے سے جو ہے وہ بڑی بات کرتے ہیں، جو ہم پروگرام میں آگے جو اس کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے بھی. حضور غوث پاک کا جو اولیاء اللہ میں مقام ہے، اس حوالے سے میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں ضرور بتائیں، کیونکہ یہ بہت ضروری چیز ہے ہمارے لیے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ہمارے بہت سے اولیاء اللہ ہیں، ان کے اپنے الگ الگ درجات ہیں، بلندی ہے، فیض ہے ان کے پاس. تو حضور پاک جو حضور غوث پاک ہیں ان کے حوالے سے میں بتائیے گا. جو آپ نے درجات کی بات کی، جی اللہ فرماتا ہے فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت عطا فرمائی ہے. تو درجہ غوثیت پہ کیسے پہنچا جاتا ہے، یہ درجے ہوتے ہیں. میں عرض کروں کہ جو سب سے نیچے درجہ ہے وہ ہم عام بشر ہے. صحیح. بشر سے اوپر درجہ ہے مومن کا. صحیح. مومن سے اوپر درجہ ہے صالح کا. صالح سے اوپر درجہ ہے پھر شہید کا. شہید سے اوپر درجہ ہے متقی کا. متقی سے اوپر مجتہد. مجتہد سے اوپر اوتاد. اوتاد سے اوپر ابدال. ابدال سے اوپر پھر قطب. قطب سے اوپر قطب الاقطاب. قطب الاقطاب سے اوپر غوث، اور غوث سے اوپر درجہ غوث اعظم کا ہوتا ہے. سبحان اللہ. ایک عام بشر سے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ اتنا بلند ہے، اللہ اکبر، کہ آپ مادر زاد ولی ہیں. مادر زاد یہ فارسی کا لفظ ہے کہ آپ جیسا فرما رہی تھی کہ ولی کیسے بنتا ہے. تو کچھ لوگ ہیں جو محنت کر کے ولی بنتے ہیں. حضور غوث اعظم وہ ولی ہیں جو ماں کے پیٹ سے ولی بن کے آئے. آپ کی یکم رمضان کو ولادت با سعادت ہوئی، اور آپ پورا دن سحری سے لے کر کے افطاری تک اپنی ماں کا دودھ نہیں پیتے تھے. افطاری کے بعد دودھ پیتے تھے. اور صاحبزادہ احمد حسن نقشبندی صاحب بھی تشریف فرما ہے. بڑی خوبصورت بات کہ 29 رمضان کو مطلع ابر آلود ہو گیا، تو لوگ چاند دیکھنے کے لیے جب مکان کی چھتوں پہ چڑھے تو مطلع ابر آلود تھا، چاند نظر نہ آیا. تو آپس میں متفق یہ فیصلہ کیا گیا کہ ابو صالح جنگی کے گھر میں جاؤ، اگر اس کے بیٹے نے دودھ نہیں نہ پیا تو آج رمضان ہے، اگر دودھ پی لیا ہے تو سمجھ لو آج عید کا دن ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. آپ مادر زاد ولی ہیں. اور جس دن آپ کی ولادت ہوئی اس دن پورے جیلان شہر میں اللہ نے ماؤں کو پتر عطا فرمائے تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پورے شہر میں. اور اگلی دلچسپ بات کہ جتنے بھی بیٹے پیدا ہوئے رب نے سب کو اپنا ولی بنا لیا تھا. سبحان اللہ. سب کے سب ولی بن گئے تھے. یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پیدا ہوتے ہی کرامت ہے کہ جس اللہ کے کتنے پسندیدہ، اللہ کو کتنی محبت، کہ ایک محبت میں پوری کائنات بنا دی. اور پھر کائنات میں جب ولی بنائے تو ان کے ساتھ بھی محبت کا وہ عالم کہ پوری دنیا جو ہے وہ آج ذکر اذکار کرتی ہے اور ان کے واقعات ہمیں ملتے ہیں، لیکن سب ہی غریبوں کے والے. جی بے شک. سب ہی محتاجوں کے کام آنے والے. اور سب سے بڑی بات کہ بزرگیت یا غوثیت کا درجہ صرف حضور غوث پاک کے پاس ہے. اور جس طرح آپ نے درجات جو ہے وہ یہاں پہ بیان کیے ہیں کہ ہم انسان ہیں، ہم بشر ہیں، ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں، اور آج ہماری اکڑ اس لیول پر ہے، ہم اپنے آپ کو وہ توپ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے اولیاء اللہ سے سیکھنے کی بجائے اپنے آپ کی زندگیوں کو جو ہے وہ سموتھ یا سٹریٹ رکھنے کی بجائے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تھوڑی سی ہمیں جو ہے وہ شہرت مل گئی ہے، تھوڑی سی ہمیں عزت مل گئی ہے تو بس ہم آپے سے باہر ہو گئے ہیں. وہ دیکھیے جن کے درجات اتنے بلند ہیں اور وہ کچھ سوچتے ہی نہیں. وہ عرش پہ جو ہے خبریں رکھنے والے جو ہے وہ زمین کے فرش پر بیٹھے ہیں، اور ہم جو ہے وہ کرسیوں پر بیٹھ کر بھی ہماری اکڑ جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی. مجھے آپ کی بات سے یاد آیا، وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا نا کہ فے فقر نو کرنا سلام چنگا. فے فقر نو کرنا سلام چنگا، پاویں حال تھیو بے حال ہووے. فقر 14ویں پیڑھی نو پہنچ پیندا، پاویں کسے فقیر داؤ بال ہووے. اے نہ سمجھیے دے وچ کچھ نہیں، متا اس دا پیر کمال ہووے. احمد شاہ نہ گودڑی پھول بیٹھی، متا گودڑی ہیٹھ کوئی لال ہووے. کیا بات ہے، کیا بات. احمد شاہ نہ گودڑی پھول بیٹھی. بالکل. کہاں ہم کہاں وہ. اللہ. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. اور اسی بات پہ جو ہے وہ میں صاحبزادہ قاری احمد حسن نقشبندی صاحب سے گزارش کرتی ہوں کہ ایک خوبصورت جو ہے وہ کلام جو ہے وہ آپ پیش کیجیے. نسبت کی بات چل رہی ہے جی، اور یہیں بیٹھے میں نے یہ سوچا کہ نسبت والا کلام پڑھا جائے. علامہ صاحب تشریف فرمائے ہیں.
لجپالا دے لڑ لگیاں سبحان اللہ حق ہے میرے تو غم پرے رہندے میں لجپالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے میں لجپالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے میں لجپالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے میں لجپالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے میری آساں امیداں دے میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے میں لجپالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے کدے بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں در در تے جاون دی کدے بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں در در تو منگنے دی میں لجپالا دا منگتا ہاں لجپالا دا منگتا ہاں میرے پلے برے رہندے میں لجپالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے میں لجپالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے خیال یار وچ میں مست رہنا ہاں دن راتی خیال یار وچ میں مست رہنا ہاں دن راتی میرے دل وچ سجن وسدا میرے دل وچ سجن وسدا میرے دیدے ٹھرے رہندے علامہ صاحب شاعر اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے اور کیا کہتا ہے دعا منگے کرو سنگیو کتے مرشد نہ رس جاوے دعا منگے کرو سنگیو میرا مرشد نہ رس جاوے سونا مرشد نہ رس جاوے جنہ دے پیر رس جاندے جنہ دے پیر رس جاندے او جوندے جی مرے رہندے میں لجپالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے نیازی مینوں غم کادا میری نسبت ہے لاسانی بلکہ میں یوں کہوں گا نسبت کی بات ہو رہی ہے حضور غوث اعظم کی بات ہو رہی ہے نیازی مینوں غم کادا میری نسبت ہے جیلانی نیازی مینوں غم کادا میری نسبت ہے جیلانی کسے دے رین جو بن کے کسے دے رین جو بن کے قسم رب دی کھرے رہندے بے شک لجپالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے میں لجپالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے میری آساں امیداں دے صدا بوٹے
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کمال کلام ہے. میں لجپالاں دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے. بے شک حق ہے، سچ ہے. اور جب آپ نے کسی کا دامن تھام لیا ہے مولانا صاحب، تو پھر آپ بھول جائیں غم کیا چیز ہوتی ہے. بڑے بڑے اولیاء اللہ، ولی اللہ کے حضور جھکنے والے صرف اللہ سے ہی مانگتے ہیں. ان کی کیٹیگری میں ان کے ہاں کسی انسان سے مانگنا یا اس کو اپنی جو فریاد بتانا لکھا ہی نہیں ہے. اسی لیے ہمیں صرف یہی درس ملتا ہے کہ تکلیف پریشانی زندگی کا حصہ ہوتی ہے. یہ آتی ہے، طوفان بھی آتے ہیں، بڑے بڑے آپ کے اوپر جو ہے وہ پہاڑ بھی گرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کا رونا روتے رہیں، لوگوں کے آگے اپنی پریشانیاں اپنی تکلیفیں لے کر جو ہے وہ بیٹھے رہیں. اللہ ہے، اللہ کے آگے روئیں، سر بسجدہ ہو کے اللہ سے دعا کیجئے. اور یقین کریں جو صبح کا وقت ہے، فجر کا وقت جو ہے، یہ میرا ماننا ہے، آزمائی ہوئی بات ہے. جو ہمارے پروگرام کے فالوورز ہیں، دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، ان کے لیے یہ ہدیتاً بات میں جو ہے وہ یہاں پر کر رہی ہوں. آج جمعۃ المبارک کا خاص دن ہے کہ جب آپ صبح فجر کے وقت اٹھ کے، فجر سے تھوڑے سے لمحات پہلے بھی اٹھ کر اگر آپ اللہ سے اپنی کوئی ایسی حاجت مانگتے ہیں جس پر آپ کے آنسو نکل آتے ہیں، آپ تکلیف میں ہیں اور آپ کی سننے والا ماننے والا کوئی نہیں ہے، ایسی از غیبی مدد ہوگی آپ کی کہ آپ کی سوچ بھی نہیں ہو سکتی، وہاں تک نہیں پہنچ سکتی. اور اس چیز کو علامہ صاحب جو ہے وہ مولانا صاحب آپ بہتر طور پر جو ہے وہ یہاں پر بتا سکتے ہیں، کیونکہ میں تو خاکسار ہوں، گناہ گار ہوں، میں اتنی بڑی بات جو ہے وہ نہیں کر سکتی. لیکن کچھ آزمائی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو انسان اپنے تجربے سے جو ہے وہ لوگوں کو بتاتا ہے. اور ہمارے جو پیار کرنے والے لوگ ہیں جب وہ اس چیز کو فالوورز ہوتے ہیں تو یہ ایک صدقہ جاریہ ہے. یہ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا نا، ایک سجدہ جسے تو سمجھتا ہے گرا، ہزار سجدوں سے دیتا ہے تجھ کو نجات. جیسا کہ آپ فرما رہی تھی، جو رب کے حضور جھکتا ہے نا، بالکل وہ پھر کسی کے سامنے نہیں جھکتا، سب کے سامنے، اور جو رب کے سامنے نہیں جھکتا پھر وہ در در پہ جھکتا ہے. ایسا ہی. میں ایک حضرت کو خود جاننے والا ہوں کہ وہ کسی کے ہاں، کسی دوست کے ہاں قرض لینے کے لیے گئے، تو اندر سے آواز آئی، چونکہ وہ پریشانی کی حالت میں تو صبح فجر کے فوراً بعد ہی چلے گئے. صحیح. تو اندر سے آواز آئی حضرت کو بیٹھ کے میں بٹھائیں، میں تھوڑی دیر کے بعد دعا کر رہا ہوں، دعا کر کے آ جاتا ہوں. پھر کیا ہوا، تھوڑی دیر بعد پھر پیغام بھیجا تو اندر سے آواز آئی کہ وہ تو ابھی دعا مانگ رہے ہیں. پھر تیسری مرتبہ جب بھیجا تو پیغام آیا ابھی تو وہ دعا مانگ رہے ہیں. تو سوچنے والے نے سوچا جس سے میں مانگنے آیا ہوں وہ تو خود کسی سے مانگ رہا ہے، میں جس سے مانگنا ہے وہ خود کسی سے مانگ رہا ہے، تو میں بھی کیوں نہ اسی سے مانگوں جو اس سے مانگ رہا ہے. کیسا جو ہے وہ ایک آپ کو جو ہے وہ ایک درس ملتا ہے، آپ کو پتا چلتا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، ہمارے راستے آسان ہوتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ عمل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ اپنے عمل سے ثابت کرتے ہیں کہ دوسرے آپ کے کتنے فالوورز ہیں. آپ جیسا سوچیں گے، جیسا کریں گے، آگے بھی راستے آپ کے لیے اسی طرح آسان ہوتے ہیں. کیا ہوا، اللہ نے اتنا عطا فرمایا کہ اب وہ صاحب ثروت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی عطائیں ہوئی. جو رب کے سامنے جھک جائے نا، دیکھیے جب صبح فجر کے وقت آواز آتی ہے حی علی الفلاح، آ جاؤ فلاح کی طرف، کامیابی کی طرف آ جاؤ. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. رب خود فرما رہا ہے کہ میں نے جنوں انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، مگر ہم اپنے مقصد حیات کو بھول گئے. جنہوں نے مقصد حیات کو یاد رکھا، وہ کوئی بابا فرید بن گیا تو کوئی داتا علی حجویری بن گیا، کوئی سلطان باہو بن گیا ہے تو کوئی غوث اعظم بن گیا ہے. آج اولیاء اللہ کا ذکر جمعۃ المبارک کی ان نور گھڑیوں میں مجھے اور آپ کو درس دے رہا ہے کہ جس طرح خشیت الہی اور مصطفیٰ کریم جان رحمت سے محبت اولیاء اللہ نے کی، ہم بھی ان کے نقش قدم پہ چل کر کے اللہ کی خوشنودی کو حاصل کر سکتے ہیں. تھوڑا سا ہی سیکھ لیں علامہ صاحب، نہ ہم بہت جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اس طرح سے کریں، کچھ تھوڑا ہی سیکھ لیں. ہم اپنے بچوں کو کچھ اپنی جو ہے وہ پرسنالٹی سے، اپنی ذات سے کچھ اچھا سبق ہی دے دیں. ایک سچ بولنا دنیا کا مشکل ترین کام، لیکن ولی کے لیے، اللہ والوں کے لیے سب سے آسان کام. اللہ اکبر، اللہ اکبر. انہوں نے کہہ دیا کہ بس ٹھیک ہے، جس نے سچ بولا اس کے راستے آسان ہو گئے، جس نے سچ بولا اس کو ڈر ختم ہو گیا. اس کو ڈر کس چیز کا ہے، خوف کس چیز کا ہے. اور اگر آپ جو ہے وہ غوث پاک کے حوالے سے ہم جیسے بات کر رہے ہیں، بڑی 11ویں شریف کے حوالے سے جو ہے وہ اس بات کر رہے ہیں، تو اتنی بڑی شخصیت جہاں سے ہمیں سچ بولنے کا درس ملتا ہے کہ جو ہے بچپن میں بھی جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولا. اتنی خوبصورت بات کہ ماں نے سمجھایا، اور سچائی جو ہے وہ ایسے جو ہے وہ سب کے سامنے جو لا کے رکھ دی کہ لوٹنے والے بھی حیران رہ گئے.
وہ بھی طائب ہو گئے جی. کیا بات. طائب ہو گئے. تو آج اگر ہمارے بچے جو ہے وہ یہی پریزنٹیشن دیں اور سب جگہ کھڑے ہو کر یہی جو ہے وہ پریزنٹ کریں اور ہم جو ہے وہ انہیں سکھائیں تو یہ کتنی بڑی بات ہو جائے گی. ہمارے پاس جو آج اتنے وبائیں ہیں, اتنی تکلیفیں ہیں, پریشانیاں ہیں, معاملات ہیں, حالات ہیں, اولیاء اللہ سے جو ہمیں درس ملتا ہے, تھوڑی تھوڑی چیزیں ہی جو ہے وہ ہم سکھانا شروع کر دیں. جی میں گزارش کرتا ہوں, آج افسوس کے ساتھ جب ہمارے دروازے پہ باہر دستک ہو تو ہم خود بچے کو کہہ کر کے بھیجیں کہ میرے پاپا گھر پہ نہیں ہے, تو وہ بچہ کیا درس حاصل کرے گا. اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جیسا کہ آپ بتا رہی تھی کہ وہ ڈاکوؤں نے جب رستے میں لوٹا تو کہا میرے پاس 40 دینار ہیں. اس وقت بہت بڑی رقم تھی. کیا ہوا؟ ڈاکوؤں کو یقین نہیں آیا. جب سردار کے پاس لے کے گئے تو کہا ہم نے تیری تلاشی لی, ہمیں کہیں سے نہیں ملے. تو کہتا میرے پاس ہے. اللہ اکبر. کہا یہاں سلے ہوئے ہیں, ماں نے سلائی کر کے دیے. کہا تجھے کس بات نے مجبور کیا کہ تو سچ بول لے؟ کہنے لگے میری ماں نے وعدہ لیا تھا بیٹا کبھی زندگی میں جھوٹ نہ بولنا. سبحان اللہ, یہ ہے ماں کی تربیت. جب ماں تربیت کرے گی نا تو بیٹا بھی حسین ابن علی ہوگا. سبحان اللہ. جب ماں تربیت کرے گی تو بیٹا عبد القادر جیلانی بنتا ہے. جب ماں گھر میں, اللہ اکبر, جب ماں تربیت کرے گی تو بابا فرید بنتا ہے, علی حجویری بنتا ہے. بالکل. آج یہ درس ہے میری ماں بہنوں کو کہ اپنے بیٹوں کو تربیت ایسی کرے کہ کائنات میں تمہارا نام باقی رہے, پھر تمہاری قبر نہیں رہے گی, جنت کا باغ بن جائے گی. نام تو پیدا کر ہی لیتا ہے بندہ, کردار نہیں بنا سکتا. اللہ اپنے کردار کو بنائیے, سب سے بڑی بات. بہت شکریہ علامہ صاحب, آپ تشریف لائے. علامہ مولانا قاری محمد آصف مصطفی صاحب, ماشاءاللہ جو ہے وہ آپ کے نام کے ساتھ بھی جو ہے وہ مصطفی لگتا ہے, اور آج جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ سمجھ بھی ہمیں آ رہی ہے کہ نام جو ہے وہ کتنا اہمیت کا حامل ہوتا ہے. بہت شکریہ آپ تشریف لائے. آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں صاحبزادہ قاری احمد حسن نقشبندی, آپ کا بھی بہت شکریہ. لیکن میں آپ سے گزارش کروں گی کہ ظاہر حضور غوث پاک کی بات ہو رہی ہے, بڑی 11ویں شریف کے حوالے سے جو ہے وہ کلام اگر آپ پیش کریں تو یہ ہمارے لیے باعث سعادت بات ہوگی. اور اسی کے ساتھ میں ڈاکٹر نبیہہ علی خان آپ سے اجازت چاہوں گی. کل ایک نئی صبح, نئے آغاز کے ساتھ اور نئے مہمانوں کے ساتھ, نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے دوبارہ جو ہے وہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی. اور آج ہماری اس نیکی کو جو ہے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. آپ بھی ہمارے لیے دعا کیجیے گا, ہماری پوری ٹیم کے لیے, کوہ نور ٹیلی ویژن کے لیے, اور ساتھ جو ہے وہ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو بھی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان. دے دو پنج تن کے نام, ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے, ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے. ڈالو نظر کرم سرکار, ڈالو نظر کرم سرکار, اپنے منگتوں پر ایک بار. ہم نے جولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے, میرے میرا ہم نے جولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے. میرا ولیوں کے امام, میرا ولیوں کے امام, میرا ولیوں کے امام, دے دو پنج تن کے نام, ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے. میرے میرا ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے. تم جو بناؤ بات بنے گی, تم جو بناؤ بات بنے گی, دونوں جہاں میں لاج رہے گی. تم جو بناؤ بات بنے گی, دونوں جہاں میں لاج رہے گی, لاج رہے گی. لجپال کرم اب کر دو, لجپال کرم اب کر دو, منگتوں کی جولی بھر دو, بھر دو. کاسا سب کا پنج تنی خیر سے, میرے میرا بھر دو کاسا سب کا پنج تنی خیر سے. میرا
میرا ولیوں کے امام میرا ولیوں کے امام میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن کے نام ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے. سبحان اللہ سبحان اللہ.